रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 4 नवंबर है, दिन है मंगल का और साल 2025। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। 27वीं आईनी तरमीम से जुड़ी बड़ी खबर से नाज़रीन अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। आप जानते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपने एक्स अकाउंट से जो एक पैगाम, जो एक पोस्ट पब्लिक किया था, उस पैगाम के ज़रिए जो 27वीं आईनी तरमीम का मुजवज़ा जो पैकेज है, वो पब्लिक डोमेन में आ चुका है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का जो सोशल मीडिया पे किया गया जो पोस्ट था नाज़रीन, उसमें बिलावल साहब ने दरअसल 2 बड़े इंकशाफात किए थे। एक तो उन्होंने प्रपोज़ल बता दिए कि हुकूमत जो पार्लियामेंट से 27वीं आईनी तरमीम मंजूर करवाना चाह रही है, उसमें कौन कौन से प्रपोज़ल या कौन कौन से तजावीज़ जो है वो शामिल की गई हैं। लेकिन सबसे अहम इंकशाफ ये था कि हुकूमत की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो अपने डेलीगेशन के साथ सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी के साथ जो मुलाकात की है, इस मुलाकात में ना सिर्फ वो जो 27वीं आईनी तरमीम का मुजवज़ा जो पैकेज है, जो तजावीज़ हैं वो डिस्कस की गई हैं, बल्कि मुलाकात में हुकूमत की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से जो सदर पाकिस्तान है आसिफ अली ज़रदारी, उनसे इन तरामीम को 27वीं आईनी तरमीम के पैकेज को कौमी असम्बली से और सेनेट से पास करवाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सपोर्ट मांगी गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो वोट बैंक है, वोट बैंक की हमायत मांगी गई है ताकि आसानी के साथ ये जो 27वीं आईनी तरमीम है, इसे पार्लियामेंट से मंजूर करवाया जा सके। अब इन तरामीम से मुतल्लिक जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उसने तो 6 नवंबर को अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो इजलास है वो पीपल्स पार्टी ने बुला लिया है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 27वीं आईनी तरमीम की जो मुजवज़ा तजावीज़ हैं, उनका सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में जो है वो जायज़ा लेगी। लेकिन आज जब से ये जो 27वीं आईनी तरमीम का पैकेज पब्लिक डोमेन में आया है, ख़ास तौर पे जो इस पैकेज में आर्टिकल 243 है, आर्टिकल 243 की तरमीम को लेके जो गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ये नाज़रीन इंतहाई खौफनाक है। और जब प्रोपेगेंडा चल रहा हो तो फिर अवाम तक जो हकायक हैं, अवाम को हकायक से आगाही देना भी ज़रूरी हो जाता है। आप देखने वाले ये जानते हैं कि जो आर्टिकल 243 है, उसमें अफवाज पाकिस्तान का मुसल्लह अफवाज का जो स्ट्रक्चर है, जो फ्रेमवर्क है, वो बयान कर दिया गया है। तैनातियाँ कैसे होंगी मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की, वो भी उसमें बताई गई हैं। लेकिन आज ये जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, ये रवायती जंगों से मुतल्लिक है। जदीद असरी दौर के जो तकाज़े हैं, यानी अगर आप रवायती जंगों में देखें तो आप दुश्मन के साथ ज़मीन पर मुकाबला कर सकते हैं, यानी मैदान जंग में बड़ी फ़ौज जिसको कहते हैं उसका मुकाबला कर सकते हैं। आप अपनी एयरफोर्स के ज़रिए दुश्मन के साथ फ़िज़ा में जाके मुकाबला कर सकते हैं। आप दुश्मन के साथ अपनी बहरी फ़ौज के ज़रिए समंदर में जाके उनका मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ 3 डोमेन नहीं रहे। अब जो नई जंगें हैं उसमें एक साइबर का डोमेन भी आ चुका है और उसमें जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन का भी अलग से डोमेन आ चुका है। और आप नाजरीन के सामने हैं कि इस वक्त जो फ़ौज पाकिस्तान है वो मशरकी बॉर्डर पर भारत के खिलाफ बरसर पैकार है, और जो मगरबी बॉर्डर है, पाक अफगान जो बॉर्डर है, वहाँ पर जो दहशतगर्द अनासर हैं उनके साथ हालत जंग में है। अब इन हालात में जब फ़ौज पाकिस्तान को मल्टीपल चैलेंजेस का सामना है और जो जंग के जो तकाज़े हैं, यानी जो एक तवाज़न होता है उसमें, यानी आप इसको मज़ीद आसान करने के लिए ये ले लें कि आपके पास जितने ज़्यादा मतलब बड़े पैमाने पे आपके पास हथियार मौजूद हों, जितनी बड़ी आपके पास फ़ौज मौजूद हो, लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल डोमेन में आपके पास एक्सपर्टीज़ नहीं है, आपके पास इंफॉर्मेशन डोमेन में आपके पास एक्सपर्टीज़ नहीं है, और फिर इसके साथ साथ जो मुसल्लह अफवाज की आपस में जो हम आहंगी होती है, जो एक मुनज़्ज़म और मरबूत हिकमत अमली होती है, उस चीज़ की अगर कमी है, जो कि मार्का हक के दौरान अल्लाह ताला का बड़ा फजल था कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ तारीखी कामयाबी हासिल की, भारत को तारीखी शिकस्त से दोचार किया। लेकिन ये जो हारमनी है, ये जो मुनज़्ज़म मरबूत जो कमांड होती है, मुनज़्ज़म मजबूत जो हिकमत अमली होती है,
اور جو تینوں مسلح افواج میں جو ہم آہنگی ہوتی ہے، اس کی موجودہ جو دور ہے، جو ماڈرن دور ہے، اس میں اس کی جو ہے وہ کمی شدت کے ساتھ محسوس کی گئی ہے۔ تو آرٹیکل 243 میں جو ترمیم ہونے جا رہی ہے، جو چیلنجز درپیش ہیں افواج پاکستان کو، ان چیلنجز کے مطابق افواج پاکستان کو ہم آہنگ کرنے کے لیے یہ آرٹیکل 243 میں جو ترمیم ہے وہ کی جا رہی ہے۔ بلکہ آپ یوں کہیں کہ یہ ترمیم ناگزیر ہو چکی ہے۔ اس ترمیم کی موجودہ حالات میں جب ملٹیپل ڈومین میں افواج پاکستان کو جو ہے وہ چیلنجز کا سامنا ہے، آپ یوں کہیں کہ آرٹیکل 243 میں یہ ترمیم ناگزیر ہو چکی ہے۔ اب دوسرا ناظرین جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اس پروپیگنڈے پہ آنے سے پہلے آپ کو بتاتے جائیں کہ جو ایک ڈیمانڈ یہ آ رہی ہے کہ اس ترمیم کو پارلیمنٹ میں پیش کر کے اس میں ڈیبیٹ کروائی جائے، تو ناظرین یہ بھی حکومت نے جو ڈیمانڈ آ رہی تھی اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، اور غالب امکان ہے، ہم امکان کی بات کریں کیونکہ پاکستان میں چیزیں جو ہے، جیسے وزیر اعظم جو آزاد کشمیر ہیں ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائی جانی تھی اور بتایا گیا تھا آج آئی، کل آئی، 24 گھنٹوں میں آئی، 48 گھنٹوں میں آئی، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پہ وزیر اعظم جو آزاد کشمیر ہیں ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک تاحال وہاں پہ جمع نہیں کروائی جا سکی، گو کہ یہ اصولی طور پہ فیصلہ ہو چکا ہے عدم اعتماد کی تحریک لانے کا۔ تو ذرا یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو 27ویں آئینی ترمیم کا پیکج ہے، یہ رواں ہفتے کے آخر میں یا پھر آئندہ ہفتے کے آغاز میں جو تحریری مسودہ ہے وہ پارلیمنٹ میں پیش کر دیا جائے گا۔ اب پارلیمنٹ سے مراد سینٹ بھی ہے، قومی اسمبلی میں ہے، تو کسی ایوان میں یہ مسودہ پیش کر دیا جائے گا اور اس مسودے پہ بحث کروائی جائے گی، اور مسودہ جو ہے وہ پارلیمنٹ سے منظور ہونے کے بعد پہلے اس کو متعلقہ کمیٹی میں بھجوایا جائے گا، متعلقہ کمیٹی میں بحث کی جائے گی، اور ایون کہ اس ترمیم کی منظوری کے لیے سیچرڈے یا سنڈے کو بھی اجلاس بلانا پڑا تو سیچرڈے اور سنڈے کو بھی جو اجلاس ہے پارلیمنٹ کا وہ جاری رہے گا، اور ذرائع اس بات کا امکان ظاہر کر رہے ہیں کہ 15 نومبر سے پہلے کوشش ہوگی کہ 27ویں آئینی ترمیم کو جو ہے وہ پارلیمنٹ سے منظور کروا لیا جائے۔ اب ناظرین جو تحریک انصاف ہے، تحریک انصاف اس ترمیم سے متعلق کیا کہہ رہی ہے؟ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گور صاحب کا کہنا ہے کہ عدالت کے اوپر عدالت بنانا یہ غلط ہے۔ اب بیرسٹر گور صاحب جو ہیں جو عدالت پہ عدالت بنانے کو غلط قرار دے رہے ہیں، پہلے تو عدالت کے اوپر عدالت نہیں بن رہی، یعنی سپریم کورٹ کے اندر تو کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا تھا، یہ اگر آئینی عدالت بنتی ہے آئینی ترمیم کے ذریعے تو یہ سپریم کورٹ کے اوپر عدالت نہیں ہوگی، بلکہ یہ الگ سے کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوگی، اور اس کا سپریم کورٹ کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہوگا، جیسے کانسٹیٹیوشنل بینچ کا سپریم کورٹ کے ساتھ لنک موجود ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے ذریعے سپریم کورٹ کے ججز کو آئینی بینچ کے لیے نامزد کیا جاتا ہے، تو یہ سلسلہ جو ہے اس 26ویں آئینی ترمیم میں نہیں رہے گا۔ لیکن آج جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ تھوڑی سی ایکوریٹ بات کی ہے، لیکن ایکوریٹ بات بھی بڑے طنز کے ساتھ کی ہے، وہ اسد کیسر صاحب نے کی ہے۔ اسد کیسر صاحب نے کہا کہ یہ جو پیپلز پارٹی کی طرف سے باتیں سامنے آ رہی ہیں یہ صرف ٹوپی ڈرامہ ہے، 27ویں آئینی ترمیم پہ تمام باتیں طے ہو چکی ہیں، لیکن ساتھ میں اسد کیسر صاحب پیپلز پارٹی کو طنز بھی مار رہے ہیں۔ اسد کیسر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا وہ ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا، اور جمہوریت کے لیے محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی جان قربان کر دی، شہید ہو گئیں وہ، لیکن اسد کیسر صاحب کہتے ہیں کہ اسی آئین کو دفن کرنے کے لیے اب پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے تمام چیزیں طے کر چکی ہیں۔ اب یہ جو ناظرین 27ویں آئینی ترمیم کے اوپر تنقید شروع ہو چکی ہے، جو عمران خان صاحب نے اپوزیشن الائنس بھی بنایا ہے تحریک تحفظ پاکستان کے نام سے، اس کا بھی آج اجلاس بلا کے اس پہ بات کی گئی ہے، لیکن ناظرین یہ بات جو کانسٹیٹیوشن کورٹ کی ہے بیرسٹر گور صاحب نے کہ عدالت کے اوپر عدالت نہیں بن سکتے، یہ معاملات یہاں تک پہنچے کیوں ہیں؟ کون سی عدلیہ چاہیے؟ اگر آپ 26ویں آئینی ترمیم سے پیچھے چلے جائیں، وہ عدلیہ بھی تحریک انصاف کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں تھے۔ آپ کے سامنے دیکھ لیں کہ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے جو سپریم کورٹ کے فیصلے ہوئے ان فیصلوں کو بھی جو ہے کمپرومائز کہا گیا تحریک انصاف کی طرف سے، 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کانسٹیٹیوشنل بینچ کو بھی جو ہے وہ ڈائجسٹ نہیں کیا گیا تحریک انصاف کی طرف سے، اور اب 27ویں آئینی ترمیم پر بھی اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں، 27ویں آئینی ترمیم کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ سوال بیسیکلی یہ ہے کہ آخر حالات اس نہج پہ کیوں پہنچے کہ بار بار آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے؟
پہلے 26ویں آئینی ترمیم اور اب 27ویں آئینی ترمیم۔ ناظرین، اگر آپ ڈسکس کریں قانونی ماہرین کے ساتھ جو میڈیا پہ نہیں آتے، جو آزادانہ اپنی رائے دیتے ہیں، اپنی آراء کا جو ہے نجی محفلوں میں اظہار کرتے ہیں، وہ اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ عدلیہ خود اس ترامیم کی وجہ ہے سب سے بڑی۔ عدلیہ خود ان ترامیم کی سب سے بڑی ذمہ دار ہے، جس نے اپنی کریز سے باہر نکل کے ایگزیکٹو کے ڈومین میں اور جو مقننہ ہے اس کے ڈومین میں جا کے انٹرفیرنس کرنا شروع کر دی۔ عدلیہ نے جب حکومت کی باغ دوڑ بھی سنبھال لی تو پھر یہ ہونا تھا، یہ اسی کا کانسیکوینس ہے۔ اب ناظرین، یہاں پہ جیسے میں نے کہا کہ ایک پروپیگنڈا گمراہ کن جو ہے آرٹیکل 243 سے متعلق کیا جا رہا ہے، دوسرا پروپیگنڈا جو ہے وہ آئینی عدالت کے سربراہ سے متعلق کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، 27ویں آئینی ترمیم میں یہ شک تو شامل ہو سکتی ہے کہ جو سپریم کورٹ کا جج 2 سال پہلے ریٹائر ہوا ہے، اسے بھی سپریم آئینی عدالت کے لیے، سپریم نہیں، آئینی عدالت کے جج کے لیے اس کا نام بھی کنسیڈر ہو سکتا ہے۔ اب 2 سال میں جو ریٹائر ہونے والے ججز ہیں، میں سب کے نام تو نہیں گنوا سکتا، اس میں جسٹس قاضی فائصل صاحب بھی آ جاتے ہیں۔ اب جسٹس قاضی فائصل صاحب آئینی عدالت کے سربراہ بن سکتے ہیں، نہیں بن سکتے، ان کے نام پہ غور ہو رہا ہے، ان کے نام پہ غور نہیں ہو رہا۔ سب سے پہلے یہ جو بات ہے، قاضی فائصل صاحب کا جو نام لیا ہے کہ وہ بھی آئینی عدالت کے سربراہ بن سکتے ہیں، یہ نام لیا گیا ہے اینکر مالک صاحب کی طرف سے۔ اس کے بعد پھر اس معاملے کے اوپر بھی گمراہ کن جو ہے وہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ اب وہ گمراہ کن پروپیگنڈا کیا ہے کہ حکومت جو ہے وہ قاضی فائصل صاحب کو اس لیے کنسیڈر نہیں کرے گی کہ ایک تو جی وہ حکومت کو بہت سرو کر چکے ہیں، ان کو استعمال کر کے پھینکا جا چکا ہے، اور ساتھ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو قاضی فائصل صاحب کا ٹیمپرامنٹ ہے، ان کا ٹیمپرامنٹ بھی ان کے راستے میں رکاوٹ ہے کہ انہیں آئینی عدالت کا سربراہ بنایا جائے۔ اب ناظرین، یہ پروپیگنڈا جو ہے وہ کیا گیا سوشل میڈیا پہ، لیکن کیا کسی نے یہ جاننے کی کوشش کی بھی حکومت کا بنانا نہ بنانا تو بعد کی بات ہے۔ سب سے پہلے سوال تو یہ آئے گا کہ کیا قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ آئینی عدالت کا سربراہ یا آئینی عدالت کا جج لگنا چاہتے ہیں؟ کیا ان کی ایسی خواہش ہے؟ تو ناظرین، ان کی ایسی کوئی خواہش نہیں ہے۔ وہ ریٹائرمنٹ کی جو لائف ہے اس کو انجوائے کر رہے ہیں۔ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی ایسا نیا سردرد نہیں لینا چاہتے۔ اب قاضی فائصل صاحب جو ہیں، اگر انہیں آئینی عدالت کا جج بننا ہو تو میں آپ کو ایک مثال پیش کر دیتا ہوں کہ جب یہ 26ویں آئینی ترمیم آ رہی تھی، اس میں یہ پرپوزل شامل تھا کہ سپریم کورٹ کے ججز کی جو میعاد ہے اس میں 3 سال کا اضافہ کیا جائے گا، تو قاضی فائصل صاحب نے بڑے واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ میں یہ 3 سال کے ایکسٹینشن نہیں لوں گا۔ یہ مارچ کی بات ہے، مارچ 2024 کی بات ہے۔ تب 26ویں آئینی ترمیم کسی جگہ پہ فزیکلی پیش بھی نہیں ہوئی تھی، کسی کو مسودے کا بھی نہیں پتا تھا، اور حکومت نے جب یہ پوچھا تھا وزیر قانون طارر صاحب نے کہ اگر ہم 3 سال کی میعاد بڑھا دیں تو آپ قاضی صاحب اس پہ کیسے انکار کر سکتے ہیں، آپ کو تو یہ لینا پڑ جائے گی۔ تو قاضی فائصل نے کہا تھا کہ میں اپنے ریٹائرمنٹ کے دن اپنے عہدے سے ریزائن کر جاؤں گا، میں 25 اکتوبر 2024 تک تو ہوں، لیکن 25 اکتوبر 2024 کے بعد ایک دن بھی میں مزید جو ہے وہ سٹے نہیں کروں گا۔ اب اس وقت منصور علی شاہ صاحب نے بھی قاضی فائصل صاحب سے کہا کہ نہیں، آپ یہ 3 سال کے ایکسٹینشن لیں، آپ نہ صرف 3 سال کے ایکسٹینشن لے کے چیف جسٹس بنے، آپ چیف جسٹس ہی کیجئے گا، ادارے کے سربراہ بن کے رہیے گا، اور میں یہاں پہ ریفارمز کروں گا۔ تو اس وقت قاضی فائصل صاحب نے ایکسٹینشن نہیں لی۔ تو اب یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ حکومت جو نام زیر غور لائے گی اس میں کیسے ہو سکتا ہے، ان کا ٹیمپرامنٹ جو ایسا ہے، جو آئینی عدالت کے ججز ہیں ان کا اعتراض ہوگا، وہ ٹیمپرامنٹ والی بات بعد میں آئے گی۔ پہلے تو آپ یہ معلوم کریں کہ جس کے نام کو آپ ڈسکس کر رہے ہیں کیا وہ ایگری ہے، کیا وہ ارادہ رکھتا ہے، کیا اس کی خواہش ہے۔ جب اس کی خواہش نہیں تو پھر تو آپ پروپیگنڈا کر رہے ہیں اس کے نام پر، آپ اپنا سودا، اپنا چورن بیچنا چاہتے ہیں۔ تو ایک تو ناظرین آپ کو کلیئر کر دیں کہ قاضی فائصل صاحب نہیں آ رہے ہیں۔ باقی ناظرین سہیل افریدی صاحب وزیر اعلیٰ بنے ہیں، اور وزیر اعلیٰ بننے کے بعد انہوں نے اپنی حکومت کے خلاف ہی جو ہے وہ تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ کیا ناظرین تحقیقات کا حکم دیا ہے؟ ضلع محمد میں میڈیکل کالج میں جو بھرتیاں ہوئی ہیں ان بھرتیوں پہ بے ضابطگی کا الزام لگا ہے، اس کی تحقیقات کرانے کا سہیل افریدی صاحب نے حکم دے دیا ہے۔ خصوصی کمیٹی بنا دی گئی ہے، خصوصی کمیٹی کا نوٹیفیکیشن چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا نے جاری کر دیا ہے۔ اب ناظرین یہ 13 سال سے اقتدار میں، 14 سال سے جو اقتدار میں
تحریک انصاف کے لوگ جو وہاں پہ بیٹھے ہیں، اب تو سہیل افریدی صاحب کے ترجمانوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ واحد حکومت ہے خیبر پختونخوا میں جو عوام کے مینڈیٹ سے آئی ہے. یعنی اس سے پہلے جو حکومتیں آئی تھیں خیبر پختونخوا میں، کیا وہ عوام کے مینڈیٹ سے نہیں آئی تھی؟ حکومت تو تب بھی تحریک انصاف کی تھی. اور پھر کہا جا رہا ہے کہ یہ صاف شفاف حکومت ہوگی تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا میں. اس سے پہلے 2 حکومتیں بھی آپ کی تھیں، کیا وہ صاف شفاف حکومتیں نہیں تھیں؟ لیکن ناظرین، اس بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو تحریک انصاف نعرہ لگا کے آئی تھی ٹرانسپیرنسی کا، شفافیت کا، کرپشن کے خاتمے کا، کوہستان کا 40 ارب کا اسکینڈل نکل آیا، ایک کلرک سے اربوں روپے کی ریکوریاں ہو رہی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے اس میں نام آ رہے ہیں. اب بھرتیوں کے اندر بھی جو بے ضابطگیاں ہیں وہ کھل کے سامنے آ گئی ہیں کہ وزیر اعلیٰ اپنے حکومت کے خلاف تحقیقات کروانے کا حکم دے رہا ہے.